बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 रुकू नंबर 3 से मुतालिक है। रुकू नंबर 3 में आयात आपकी 21 से 27 तक शामिल हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने मेरे साथ साथ अल्फाज के मानी बुक पे नोट करने हैं, क्योंकि मानी जब आपको तैयार हो जाएंगे तो इस आयत का तर्जमा करना और इसका मफहूम समझना आसान हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आयत नंबर 21 से, यानी आयत नंबर 21 से। लक़द बस तहकीक काना है लकुम तुम्हारे लिए फ़ी रसूलिल्लाहि अल्लाह के रसूल में उसवातुन हसनातुन बेहतरीन नमूना लिमन काना उसके लिए जो है यरजुल्लाह उम्मीद रखता अल्लाह की वल यौमल आखिरा और आखिरत के दिन की व ज़कर अल्लाह और ज़िक्र करता है अल्लाह का कसीर कसरत से। बामावरा तर्जमा देखें, तुमको खुद पैगम्बर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है, यानी उस शख्स को जिसे खुदा से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो और वो खुदा का जिक्र कसरत से करता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो हमारे लिए कामिल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना के तौर पे है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पे अमल करके इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकता है। सूरह अहज़ाब में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की पैरवी का हुक्म दिया गया, यानी वो शख्स जो आखिरत के दिन अल्लाह से मिलने और क़यामत के दिन के आने की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को का जिक्र कसरत से करता हो, यानी अल्लाह की इबादत करता हो, अल्लाह को याद करता हो, उसे चाहिए कि वह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की पैरवी करे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी से हमारे लिए नमूना पेश किया उसे समझे, उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। आयत नंबर 22। वलम्मा और जब राल मुमिनूना देखे मोमनों ने अज़ाबा लश्कर या ग्रोह, कालू कहने लगे हाजा ये मा वादन अल्लाहु जो वादा किया अल्लाह ने व रसूलहु और उसके रसूल ने व सदक अल्लाहु और सच कर दिखाया अल्लाह ने व रसूलहु और उसके रसूल ने वमा और नहीं ज़ादहुम ज़्यादा हो गई इल्ला मगर ईमान उनका ईमान व तस्लीम और इताअत। जब मोमनों ने काफरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे कि ये वही है जिसका खुदा और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था। खुदा और उसके पैगंबर ने सच कहा था, इससे उनका ईमान और अतात और ज़्यादा हो गई। यानी जब कुफार के लश्कर मदीने पर हमला करने के लिए आए तो वो लश्कर जब मुसलमानों ने देखे, मोमिनों ने देखे, जो सच्चे मोमिन थे, तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो फ़तह का वादा किया है वो वादा पूरा होने जा रहा है। वो लश्कर देखकर उनके ईमान पुख्ता हो गए, उनके ईमान मजबूत हो गए और कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे सच कहा था। इससे उनका ईमान भी और ज़्यादा हो गया और उनकी इताअत भी और ज़्यादा बढ़ गई। इसके बरक्स जो काफिर थे, मुनाफिक थे मुसलमानों में, यानी वो ज़ाहिर ये करते थे कि वो सच्चे मोमिन हैं, लेकिन उनके दिलों में मर्ज़ था, रोग था, बीमारी थी। तो वो कहने लगे, जब उन्होंने लश्कर देखे तो वो कहने लगे कि खुदा और उसके पैगंबर ने हमसे धोखे का वादा किया है। मुसलमानों का ये रद्द-ए-अमल था कि वो कहने लगे कि खुदा और उसके रसूल ने हमसे सच कहा था। लश्कर देखने के बाद भी उनके ईमान कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की खुशखबरी पर पूरा भरोसा था कि वो हक पर हैं और जीत हमेशा हक की होती है। आयत नंबर 23 देखें। मिनल मोमिनीना मोमनों में से रिजालुन मर्द या आदमी, रिजाल अरबी में कहते हैं मर्द को, सदाकुल सच कर दिखाया माँ जो अहदुल्लाहु अल्लाह ने वादा किया अलैहि इस पर, फमिन हूँ तो इनमें से मन कज़ा जो पूरी कर चुके, नाह बहू अपनी नज़र, नाह बहू नज़र से मुराद वादा, वमिन हूँ और इनमें से मयंताजिरू जो इंतज़ार कर रहे हैं, व माँ और नहीं बदलू उन्होंने बदला तब्दील कोई तब्दीली। मोमनों में से कई ऐसे शख्स थे कि जो इकरार उन्होंने खुदा से किया था इसको सच कर दिखाया, यानी
وہ لوگ جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، جو سچے مومن تھے، وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرے بلکہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے۔ نظر سے مراد جی اپنا وعدہ پورا کر چکے، یعنی وہ اپنی جان کا نذرانہ، اپنے مال کا نذرانہ پیش کر چکے، انہوں نے اپنے قول و اقرار کو نہیں بدلا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی غزوہ بدر میں جو لوگ میدان جنگ میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی غیبی مدد کی، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، تو اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے، غزوہ بدر چونکہ پہلی جنگ تھی اسلام کی، تو جو لوگ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے، انہوں نے پیٹھ نہیں پھیری، وہ اپنے وعدے سے فارغ ہو گئے۔ اور جب غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو جیت ہوئی تو اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ انتظار کر رہے تھے، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کفار سے ان کا مقابلہ ہو تو وہ اپنی جان تک پیش کر دیں گے اللہ کی راہ میں۔ تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب کفار سے ان کا مقابلہ ہو اور وہ لڑائی میں جائیں اور میدان جنگ میں جا کر لڑیں۔ اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، یعنی انہوں نے کسی قسم کی کوئی اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ آیت نمبر 24، لیجزی اللہ، تاکہ جزا دے اللہ، صادقینہ سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کی، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقوں کو، انشاء اگر چاہے، وہ یا توبہ اور توبہ قبول کرے، علیہم اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیم مہربان۔ تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے خبردار ہے، ہر عمل سے واقف ہے، انسان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے علم ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان بھی ہے، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو عذاب دے یا پھر ان کی توبہ قبول کر لے، یعنی اگر وہ حق کی طرف آ جائیں، اگر وہ اسلام کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد اللہ اور لوٹا دیا یا پھیر دیا اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے میں بھرے ہوئے، لم نہیں، یا نالو انہوں نے پائی، خیرہ کوئی بلائی، وکفی اللہ اور کافی ہے اللہ، مومنین مومنوں کو، قتال جنگ میں یا جہاد میں، وکان اللہ اور ہے اللہ، قوی طاقتور، عزیز زبردست یا غالب۔ اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا اور اپنے غصے میں بھرے ہوئے کچھ بلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ یعنی کفار جو تھے وہ جب تقریباً 1 ماہ تک انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آندھی کا طوفان بھیجا، فرشتے نازل فرمائے، تو کفار بدحواس ہو کر محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب کفار واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہ تو انہیں فتح حاصل ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے ہاتھ کوئی مال آیا ہے۔ وہ اپنی شکست پہ نادم و شرمندہ تھے اور انہیں غصہ تھا، بڑبڑا رہے تھے غصے میں، اور کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی 1 ماہ تک محاصرہ کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کا ایک سردار عمرو بن عبدو جو تھا، جو غزوہ احزاب میں مارا گیا تھا حضرت علی کے ہاتھوں، جب اس نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی تھی تو حضرت علی نے اس پر وار کیا تھا اور وہ مارا گیا تھا۔ اس سردار کو وہ اپنے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے تھے، اتنا طاقتور وہ اسے سمجھتے تھے۔ تو اس کی لاش اٹھانا بھی وہ انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ہم سے 10,000 لے لیے جائیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس کی لاش دے دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ ہم مردوں کی قیمت نہیں لیتے، یہ الفاظ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کفار کو دے دی تھی۔ تو کفار غصے میں بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی بلائی حاصل نہ کی تھی۔ اس میں یہاں اسی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے واپس جا رہے تھے، انہوں نے کوئی بلائی حاصل نہ کی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، خدا طاقتور، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ طاقتور بھی ہے، زبردست بھی ہے، غالب حکمت والا بھی ہے۔ آیت نمبر 26، وَأَنزَلَ الَّذِينَ
وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اتار دیا ان لوگوں کو ظَهَارُهُمْ جنہوں نے ساتھ دیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے من سیاسہم ان کے قلعوں سے وقذف اور ڈال دیا فی قلوبہم الرعب ان کے دلوں میں رعب فریقاً ایک جماعت تقتلون تم قتل کرتے تھے وتاسرون اور تم قیدی بنا لیتے تھے اسیر بنا لیتے تھے فریق ایک جماعت کو اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی تو کتنوں کو تم قتل کرتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے یعنی وہ یہود جو مدینہ میں آباد تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیں گے، لیکن غزوہ احزاب میں ایسا ہوا کہ وہ جو اہل کتاب تھے یہود تھے جو مدینہ میں آباد تھے انہوں نے مسلمانوں سے بد عہدی کی، بنی قریظہ کا قبیلہ تھا، اس قبیلے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عہدی کی اور کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے وہ اہل کتاب جو تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب غزوہ احزاب کے بعد جب کفار محاصرہ ختم کر کے چلے گئے تو اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، ان کے قلعوں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عہدی کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، بنی قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ تو 24-25 دن محاصرے کے بعد یہودی باہر آ گئے، یعنی وہ اپنے قلعے سے باہر آ گئے اور پھر ان کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ ہوا اور پھر ان کے جوان مردوں کو قتل کر دیا گیا اس فیصلے کے مطابق، اور عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے، ان کے مالوں اور زمینوں کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا گیا، یعنی وہ زمین جس میں مسلمانوں نے قدم بھی نہ رکھا تھا۔ یہ اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا۔ آیت نمبر 27 وَأَوْرَثَاكُمْ اور تمہیں وارث بنا دیا أَرْضَهُمْ ان کی زمین کا وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مال کا واردن اور زمین لم تطئوها تم نے پامال نہ کیا یا قدم نہ رکھا وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ اللہ پر کلی ہر شيء چیز قدیر قدرت رکھنے والا۔ اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہ رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جو کفار تھے یہود تھے، یعنی اہل کتاب تھے جن کو اہل کتاب کہہ کے پکارا گیا، ان کے گھروں کا، ان کی زمین کا، ان کے مالوں کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وارث بنا دیا، اور اس زمین کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا جس زمین پر میں مسلمانوں نے قدم بھی نہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے جو اس واقعہ کے 2 سال بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی، یہ اس زمین کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ پیارے بچوں، ہم نے رکوع نمبر 3 کی آیات کا ترجمہ پڑھ لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس رکوع کے مشق کریں گے، معنی کریں گے، اور جو رکوع کے اندر اس کے اضافی سوالات ہیں وہ ہم کریں گے، چونکہ مشقی سوالات اس کے نہیں ہیں تو رکوع کے اندر سے اس کے سوال سمجھیں گے، کون سا سوال اس کے اندر بن سکتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔